अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा मसनवी का दूसरा चैप्टर है जिसको दयाशंकर नसीम ने लिखा है। और इन्होंने जो मसनवी लिखी है उसका नाम है हम्द, नात व मुनाजात, और कहीं कहीं पर आपको हम्द, नात व मनकबत लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों एक ही बात है। तो ये जो मसनवी है, इस मसनवी की हम मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि मसनवी किसे कहते हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दयाशंकर नसीम, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो दयाशंकर नसीम थे वो दिखते कैसे थे। इनका पूरा नाम पंडित दयाशंकर नसीम है, और ये जो नसीम है ये इनका तखल्लुस है, यानी छोटा नाम जो अपने शेर में ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं मसनवी क्या है। मसनवी जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं दो दो किया गया। क्या होता है? दो दो किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि दो दो किया गया ये कैसा नाम है, तो ये मसनवी के माने होते हैं। अब आप और अच्छे से समझेंगे कि मसनवी क्या होता है कि जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है। यहाँ पर जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था गज़ल, तो गज़ल में जाना था कि मिसरा किसे कहते हैं। मिसरा किसी भी एक लाइन को कहते हैं, चाहे वो ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, कोई सी भी एक लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? मिसरा बोलते हैं। और क्या बात हुई है कि जिस शेर के दोनों मिसरे, यानी कि दोनों मिसरे का से मुराद क्या है? जब दो मिसरे मिलते हैं तो हम इसको शेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं। तो ये पहला शेर हमारा है, और फिर ये दूसरा शेर है, यहाँ पर ये तीसरा शेर है। तो क्या बातें बयान की गई है कि जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। हम काफिया से क्या मुराद है? हम काफिया। तो यहाँ पर काफिया फिर से समझते हैं। काफिया क्या होता है? जो हम आवाज होते हैं, यानी मिलते जुलते अल्फाज आते हैं तो उनको काफिया बोलते हैं। जैसे एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि सितारों से आगे जहां, क्या है? सितारों से आगे जहां और भी हैं, और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। क्या है? अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये जो और भी हैं आया है, इसको क्या बोला जाता है? और भी हैं इसको कहा जाता है रदीफ। और रदीफ आपके गज़ल में होता है लेकिन मसनवी में नहीं होता है। लेकिन फिर ये आता है, क्या आता है यहाँ पर? रदीफ से पहले जो आया है यहाँ पर क्या है? जहां और इम्तिहान, ये मिलते जुलते अल्फाज हैं तो इनको काफिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काफिया बोला जाता है। और अगर आप गज़ल पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि इसी जहां, इम्तिहान, इसी से मिलते जुलते और भी अशआर आएंगे। जितना गज़ल होगा पूरे गज़ल में इसी से रिलेटेड अल्फाज आएंगे। लेकिन जो मसनवी होती है, मसनवी में काफिया हर शेर में बदल जाता है। जैसे इस शेर में आप देखेंगे लास्ट में कारी, फिर आया है बारी, तो कारी और बारी को हम क्या बोलेंगे? काफिया बोलेंगे। और ये काफिया, ये पहला शेर है, लेकिन जब दूसरा शेर पढ़ेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा? सर, फिर आएगा पैगंबर। तो सर और पैगंबर मिलते जुलते अल्फाज हैं तो इनको भी हम काफिया ही कहेंगे। लेकिन ये काफिया कारी और बारी की तरह नहीं है बल्कि अलग है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिस शेर के दोनों मिसरे, यानी कि एक शेर में हम काफिया होते हैं लेकिन हर शेर का काफिया अलग होता है, तो इसको मसनवी कहते हैं। और मसनवी के लिए अशआर की तादाद जो है ये मुकर्रर नहीं होती। जिस तरह गज़ल में हमने जाना था कि कम से कम 5 अशआर होते हैं, गज़ल में कितने? कम से कम 5 अशआर होने चाहिए, और ज़्यादा की कोई
قید نہیں تھی، یعنی زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ لیکن مثنوی میں کیا ہوتا ہے، مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، اس میں طویل مثنوی، اردو میں طویل مثنوی اور مختصر مثنوی دونوں طرح سے مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ جیسے ایک مثنوی ہے سحر البیان، یہ کیا ہے، یہ طویل مثنوی ہے جس کو میر حسن نے لکھا ہے، اور اسی مثنوی سے تھا جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا پہلا چیپٹر کہ داستان وارد ہونا بے نظیر کا باغ میں بدر منیر کے۔ تو یہ جو حمد نعت و مناجات ہے، یہ جو مثنوی ہے یہ گلزار نسیم سے لیا گیا ہے۔ کس سے؟ گلزار نسیم، یہ جو ہے طویل مثنوی ہے جس کو کس نے لکھا ہے، دیا شنکر نسیم نے لکھا ہے، گلزار نسیم، تو یہ وہیں سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دو اور مثنویاں ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں، تو ہم اس کو بھی آگے پڑھیں گے جس کو دیا شنکر نسیم نے ہی لکھا ہے۔ تو یہ جو مثنوی ہے اس کا نام ہے حمد نعت و مناجات۔ تو یہاں پر ہم ان کے معنی سمجھتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کے معنی ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے۔ کس کی؟ تو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو حمد بولتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو نعت بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے، کیا آتا ہے؟ مناجات۔ مناجات یا منقبت یہ کہتے ہیں جس میں اہل بیت یا صحابہ کرام کی تعریف بیان کی جائے تو اس کو مناجات یا منقبت کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس مثنوی کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حوالہ اور تشریح کریں گے۔ اس مثنوی میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری۔ شاخ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شاخ کہتے ہیں ڈال کو، اور پھر آیا ہے شگوفہ کاری۔ شگوفہ کاری یعنی کہ کلیاں کھلنا۔ کیا ہوتا ہے؟ کلیاں کھلنا یا کوپل پھوٹنا، تو اس کو شگوفہ کاری کہتے ہیں۔ پھر آیا ہے سمرا ہے۔ سمرا ہے یعنی جیسے جس کو سمر بولتے ہیں، سمرا۔ سمرا کہتے ہیں پھل کو۔ سمرا ہے قلم کا حمد باری، کرتا ہے یہ دو زباں سے یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر، 5 انگلیوں میں یہ حرف زن ہے، یعنی کہ مطیع پنجتن ہے۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریں اور حوالہ بھی جانیں۔ تو سب سے پہلے آپ حوالہ لکھیے، اور حوالہ میں لکھیے کہ یہ مثنوی ہماری اردو کی کتاب جس کا نام ادبی سپارے ہیں، چونکہ انٹر میں 2 بک چلتی ہیں، ایک کا نام ہے ادب پارے۔ کیا نام ہے؟ ادب پارے۔ تو یہ ادب پارے سے نہیں بلکہ ادبی سپارے کے سبق حمد نعت و مناجات سے لیا گیا ہے۔ اس کے تخلیق یعنی کہ اس کے لکھنے والے، اس کے شاعر جو ہیں ان کا نام دیا شنکر نسیم ہے۔ اور ایک کمنٹ آیا تھا جو مجھے لگ رہا ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، شاید آپ کنفیوز ہیں، تو ادبی سپارے جو بک ہے یہ 2 آتی ہے، ایک ہوتا ہے نثر حصہ اور ایک ہوتا ہے نظم کا حصہ۔ تو یہ دونوں آپ کے سلیبس میں ہیں، آپ سلیبس دیکھیے، کیونکہ آیا تھا کہ ہم نے وہ نثر والا حصہ کر لیا ادبی سپارے کا، تو اب ہم کو یہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی آپ کو کرنا ضروری ہے اور وہ بھی، چونکہ اس سے پہلے جو ہم کر رہے تھے وہ نثر کا حصہ تھا، لیکن اب جو کر رہے ہیں یہ نظم والا جو بک ہے اس کا حصہ ہے۔ اسی میں غزل ہے، پھر مثنویات ہے، اور ایسے کر کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان سب کو ہم کریں گے۔ آپ سلیبس دیکھیے، آپ کو سارے چیپٹر مل جائیں گے وہاں پر۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ نسیم کہتے ہیں کہ جس شاخ کو دیکھیے یعنی جس ڈال کو دیکھیے اس پر کوپلیں پھوٹ رہی ہیں، کلیاں کھل رہی ہیں، اور جس قلم کو دیکھیے وہ اللہ رب العزت کی تعریف میں چل رہا ہے، یعنی کائنات کی ہر شے خدائے برتر و بالا کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ انسان اکثر اپنی زبان سے کبھی خدا تعالیٰ کی حمد کرتا ہے تو کبھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ قلم 5 انگلیوں کے درمیان رہ کر لکھتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان 5 انگلیوں کا فرما بردار ہے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ ختم اس پر ہوئی سخن پرستی۔ سخن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سخن کہتے ہیں بات کو، کلام کو۔ تو ختم اس پہ ہوئی سخن پرستی، کرتا ہے زباں کی پیش دستی،
یا رب میرے خامے کو زباں دے. خامہ بولتے ہیں قلم کو. تو میرے خامے کو زباں دے. منقار ہزار داستان دے. منقار کیا ہے؟ منقار کہتے ہیں چونچ کو. کس کو؟ چونچ کو. افسانہ گل بکاولی کا، افسوں ہو بہار عاشقی کا. افسوں کے معنی ہوتا ہے جادو. کیا ہوتا ہے؟ افسوں کہتے ہیں جادو کو. تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ نسیم کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کا اس پر اختتام ہو جاتا ہے، یعنی اس پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ زبان سے پہلے مطلب ظاہر کرتا ہے. اے میرے رب، تو میرے قلم کو زبان عطا کرتا کہ وہ ہزار داستانیں تحریر کر سکے، یعنی کہ لکھ سکے، یا پھر بلبل کی چونچ عطا کر جو بہت سارے ترانے سنائیں، اور یہ گل بکاولی کا قصہ عاشقی بہار کا جادو اور بے حد دلکش بن جائے. اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر چند سنا گیا اس کو اردو کی زبان میں سخن گو یعنی کہ بات چیت. وہ نثر ہے داد نظم دو میں، اس میں کہتے ہیں، میں کے معنی ہوتا ہے شراب. کیا ہوتا ہے؟ شراب. اس میں کو دو آتشا کروں. دو آتشا کے معنی ہوتا ہے تیز و تند. ہر چند اگلے جو اہل فن تھے، یعنی جو پہلے شاعر ہو چکے تھے، سلطان قلم روح سخن تھے. تو اس کی تشریح آپ کریے اور تشریح میں لکھیے کہ نسیم کہتے ہیں کہ ہر چند کی اردو زبان میں شعراء نے اسے بار بار سنایا ہے. یہ نثر ہے جس کو میں نظم کر کے پر اثر بنانا چاہتا ہوں. گزرے زمانے کے اہل قلم اپنے فن کے ماہر تھے، یعنی جو پہلے گزرے زمانے میں ہو چکے تھے شعراء کرام، وہ بہت ہی بہترین لکھتے تھے. ان کے کلام دل کو چھونے والا تھا. اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ آگے ان کے فروغ پانا، یعنی ان کے آگے ٹک پانا، سورج کو چراغ ہے دکھانا، پر بحر سخن. بحر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بحر کہتے ہیں سمندر کو. کس کو؟ سمندر کو بحر کہتے ہیں. تو پر بحر سخن سدا ہے باقی. سدا یعنی کہ ہمیشہ باقی ہے. دریا نہیں ہے کاربند ساقی، تانے سے زباں نکتہ چی روک. یعنی نکتہ چی یعنی کہ جو غلطیاں نکالتے ہیں ان کو روک. رکھ لے میرے اہل خامے میں نوک. خامہ یعنی کہ قلم. تو میری قلم میں نوک رکھ لے، یعنی میں اچھا لکھوں کہ لوگ اس میں کوئی نکتہ چی نہ نکال سکیں. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ نسیم کہتے ہیں کہ ان حضرات کے آگے مقبول عام ہونے کی بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہے. یہ سورج کو چراغ دکھانا یہ ایک محاورہ ہے. یعنی کیا ہوتا ہے اس کے معنی کہ سورج اس میں اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے، اس کے سامنے اگر ہم چراغ دکھائیں گے تو اس کی کیا ہی حیثیت رہے گی. لیکن شعر و شاعری کا سمندر لامحدود ہے، یعنی جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کوئی بہتا دریا نہیں جو خشک ہو جائے، یعنی کہ سوکھ جائے. اے نکتہ چی، تو اپنی زبان کو تانوں سے روک اور اس طرح کی حرکت سے باز آ. تو اہل قلم کے درمیان مجھے رسوا نہ ہونے دے. اس کے بعد اگلا اور لاسٹ کا بند ہے، جس کا پہلا شعر ہے، جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خوبی سے کرے دلوں کو تسخیر. تسخیر کے معنی ہوتا ہے دلوں کو چھونے والا ہو. نیرنگ نسیم باغ کشمیر، نکتے ہوں سپند خوش بیانی. جدول لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے حاشیہ. کیا ہوتا ہے؟ حاشیہ. یہ جدول کو بولتے ہیں. جدول ہو حصار سحر خوانی. حصار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حصار کہتے ہیں گھیرا کو، یا دائرہ بھی بولا جاتا ہے. گھیرا کو ہی، حصار کو ہی. حصار سحر خوانی. جو نکتہ لکھوں کہیں نہ حرف آئے، مرکز پہ کشش میری پہنچ جائے. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ نسیم کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تو میرے کلام کو اس قدر پر اثر کر دے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنے لگے، دلوں کو چھونے لگے، دلوں میں بس جائے. تو اس کو باغ کشمیر کی نیرنگی عطا کر. یا رب میرے کلام کے ہر نقطے کو خوش بیانی کا موتی بنا دے،
اور اس کے حاشیے کو جادو بیانی کا دائرہ بنا دے۔ اے پاک پروردگار، میں جو کچھ بھی تحریر کروں یعنی جو کچھ بھی لکھوں، جس بات کا بھی اظہار اپنے کلام کے ذریعہ کروں، اس پر کوئی نکتہ چینی نہ کرے، کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی اس کو غلط نہ بولے، نہ کوئی انگلی اٹھائے۔ بس تو میرے کلام، میری شعر گوئی کو کشش کی انتہا کو پہنچا دے۔ تو یہ جو حمد کی ہے انہوں نے، یہ گلزار نسیم کا ہی حصہ ہے۔ یہ ایک مثنوی انہوں نے لکھا ہے گلزار نسیم، تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے حمد کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور اپنے لیے دعائیں بھی کی ہے کہ جو میں یہ گلزار نسیم لکھ رہا ہوں یہ لوگوں کو کافی پسند آئے، کوئی اس میں عیب نہ نکال سکے، کوئی نکتہ چی نہ کر سکے اور یہ لوگوں کے دلوں کو چھو جائے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے 2 اور مثنویاں ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو بھی کراؤں گی۔ جو اگلا چیپٹر ہے یہ بھی گلزار نسیم کا ہی حصہ ہے، جس کو دیا شنکر نسیم نے ہی لکھا ہے۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ جو دیا شنکر نسیم نے مثنوی لکھی ہے جس کا نام حمد، نعت و مناجات یا منقبت ہے، تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔